गाइस अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? सब खैरियत से हैं? मैं हूं मोहम्मद तैयब और मैं मोहम्मद ताहिर और हमारे YouTube पर आपका स्वागत है। तो गाइस आज हम इस वीडियो पर बात करने वाले हैं, उसका टाइटल है जी इंडिया वर्सेस पाकिस्तान। तो गाइस आपको अगर वीडियो पसंद आए इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करें। तो गाइस हमारे चैनल को आपने लाजमी सब्सक्राइब करना है, क्योंकि आपके एक सब्सक्राइब करने से, एक टच करने से हमारा बहुत सा फ़ायदा हो जाता है, हमारी बहुत सी मदद हो जाती है। तो इसलिए आपने हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है। तो आइए गाइस वीडियो की तरफ वीडियो करते हैं स्टार्ट। वेलकम बैक नाजरीन। अब बात करूंगी मैं पाकिस्तान के दिल, पाकिस्तान की जान बलूचिस्तान की। ठीक है, टाउट शेख मुजीब और मुफ्ती बानी के जरिए करवाया था, पहुंची वहीं पे खाक जहां का खमीर था। वही सब कुछ आज भारतीय इंटेलिजेंस महारंग बलोच और मंजूर पिश्तीन के जरिए करवा रही है। तेरा क्या होगा कालिया। जहां बदकिस्मती से सिर्फ खुदकुश हमलों, बम धमाकों, कत्लो गारत गरी और इसी तरह की कह लें कि खौफनाक खबरें मीडिया में जगह पाती हैं। मानते हैं कि ये सब कुछ बलूचिस्तान में हो रहा है, लेकिन बंगाल में वो कामयाब हो गए। अब यही एक्सेस वो इस्तेमाल कर रहे हैं पाकिस्तान के अंदर। इशारा ये कर रहे हैं कि जब रियासत ब्रेक डाउन कर जाती है तो जिस किस्म का इंतशार होता है, फिर उसके अंदर सारा मुल्क, सारी कौम, सारी रियासत सफर करती है और सिविल वॉर हो जाती है और किसी के फायदा नहीं है उसके अंदर। इनके पास स्ट्रेटजी और पाकिस्तान को सबवर्ट करने की और सबोटाज करने की और बगावतें करवाने का मास्टर प्लान एक ही है, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर सारे वो तत्व रेडी है एक इस तरह के रेवोल्यूशन के। अब बात यह है कि कब और कैसे। इसका मतलब है ये टोटली फेल्ड। सही बात है, दुरुस्त है कि वहाँ पिसमानदगी है और एहसास महरूमी भी है। हमें अपनी गलतियों से सीखना चाहिए। जो इन्होंने कामयाबी से पहले मशरकी पाकिस्तान में डिप्लॉय किया था, तो अब वही सब कुछ ये बलूचिस्तान और खैबर में डिप्लॉय कर रहे हैं। एक घर में अगर इंसाफ नहीं होगा तो उसको तोड़ना, उसको एक्सप्लॉइट करना बहुत आसान। हम लोगों को यहाँ पर हमारी जो तालीम, जो हमारी सेहत की सहूलियात हैं, जो खुराक है, जो बाकी चीज़ें हैं, बिजली है, पेट्रोल है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें हमारे हकूक नहीं मिल रहे। वो इस बात पर है कि पाकिस्तान ने बलूचिस्तान और खैबर के वसाइल पर कब्जा किया हुआ है, और ये सच है कि बलूचिस्तान के मसाइल यकीनी तौर पर शदीद नौयत के हैं। इनकी दौलत लूट रहा है पाकिस्तान, और पाकिस्तान सब कुछ लूट कर अपने पास ले जाता है और बलूचिस्तान और खैबर को कुछ नहीं मिल रहा। इसमें हमारे अपने जो जराइम हैं, कसूर हैं, गलतियां हैं, हिमाकतें हैं, वो अपनी जगह पे। तो कैसे हो आप सब? बहुत बढ़िया। पाकिस्तान में जो बलूचिस्तान है उसमें तो चल ही रहे थे दंगे, और जो KPK है वो भी भाई साहब अफगानिस्तान से मिलने जा रहा है। आखिर क्यों? ये खबर सुन के पाकिस्तान का जो लाल टोपी है ना, हाँ, जिसको गजवाए हिंद करना है, वो बौखला गया है। उसके पेट में मरोड़, उल्टी, दस्त, पता नहीं क्या क्या हो गया यार। डेंगू, कैंसर, चिकनगुनिया, TB सब कुछ उसी को हो गया है। और फिजा खलीफा को तो हार्ट अटैक आ गया है। हाय। तो चलिए इसी बात पर पाकिस्तान के आनंद उठाए जाए। आज जो पाकिस्तान के खिलाफ दो बड़े सूबों में बगावत बरपा है, एक महारंग बलोच की और दूसरी मंजूर पिश्तीन की। हाँ भाई हाँ। वो जो बयानिया इस्तेमाल कर रहे हैं, जो जबान इस्तेमाल कर रहे हैं, जो प्रोपेगेंडा, डिसइंफॉर्मेशन और वो झूठ बोल रहे हैं, ये वही जबान है जो हम आज से 50 साल पहले सुन चुके हैं। आज की नौजवान नस्ल ने चूंकि मशरकी पाकिस्तान में होने वाले झूठ और डिसइंफॉर्मेशन और प्रोपेगेंडे को नहीं सुना, तो आप रिलेट नहीं कर सकते कि मशरकी पाकिस्तान में जो कुछ भारतीय इंटेलिजेंस ने अपने टाउट शेख मुजीब और मुफ्ती बानी के जरिए करवाया था, वही सब कुछ आज भारतीय इंटेलिजेंस महारंग बलोच और मंजूर पिश्तीन के जरिए करवा रही है। झूठ बोलो। क्योंकि टेक्स्ट बुक एक ही है इनके पास स्ट्रेटजी और पाकिस्तान को सबवर्ट करने की और सबोटाज करने की और बगावतें करवाने का मास्टर प्लान एक ही है। अरे नहीं, जो इन्होंने कामयाबी से पहले मशरकी पाकिस्तान में डिप्लॉय किया था, तो अब वही सब कुछ ये बलूचिस्तान और खैबर में डिप्लॉय कर रहे हैं। बार बार झूठ बोलो। बुनियादी तौर पे जो सारा थ्रस्ट है, सारा जोर है उस डिसइंफॉर्मेशन और प्रोपेगेंडे का, वो इस बात पर है कि पाकिस्तान ने बलूचिस्तान और खैबर के वसाइल पर कब्जा किया हुआ है, और नहीं तो क्या। इनकी दौलत लूट रहा है पाकिस्तान, और पाकिस्तान सब कुछ लूट कर अपने पास ले जाता है और बलूचिस्तान और खैबर को कुछ नहीं मिल रहा। यू आर राइट ब्रो। और दूसरा एक्सेस इनके प्रोपेगेंडे का ये है कि जब ये रियासत पाकिस्तान और पाकिस्तान आर्मी को टारगेट करते हैं, तो ये इसको फेडरल आर्मी नहीं कहते, हमेशा पंजाबी आर्मी कहते हैं, ताकि एथनिक लाइंस पर, प्रोविंशियल लाइंस के ऊपर भी नफरतें बढ़ाई जा सके। एग्जैक्टली यही सब कुछ इन्होंने 1971 में भी किया था। जो मुफ्ती बानी ने
جو جھوٹ اور ڈس انفارمیشن مشرقی پاکستان میں پھیلانا شروع کیا تو یہی زبان استعمال کی کہ پاکستان، مشرقی پاکستان کو لوٹ کر مغربی پاکستان ساری دولت لے جائی جاتی ہے، اور یہ پنجابی آرمی ہے جو بنگالیوں پر ظلم کر رہی ہے۔ جیسے کہا کہ آج کے نوجوان نسل کو تو یہ بات نہیں معلوم ہوگی، لیکن شیخ مجیب اور بنگالی اور مکتی بہانی کے جتنے بھی سب نیشنلسٹ غدار تھے وہ اسلام آباد آتے تھے اور اسلام آباد کی دیواروں اور سڑکوں کے اوپر چھڑی مار کر کہتے تھے کہ یہ سارا جھوٹ کا پیسہ ہے۔ یعنی مشرقی پاکستان میں جو بڑی فصل ہوتی تھی وہ جھوٹ کہتے تھے اس کو، پٹسن اردو میں اس کا نام۔ جس طرح پاکستان کے اندر کاٹن ہماری بہت بڑی فصل تھی، وہاں پر جھوٹ ہوا کرتی تھی، اور جھوٹ اس زمانے میں استعمال ہوتا تھا بوریاں بنانے کے لیے، کیونکہ ایکسپورٹ کنٹینرز میں تو ہوتی نہیں تھی، بوریوں میں ایکسپورٹ ہوتی تھی پوری دنیا میں۔ تو جھوٹ ایک پروڈکٹ تھی جس سے بوریاں بنائی جاتی تھی، وہ بنگال کی لوکل پروڈکٹ تھی، ان کے ماحول میں بڑی اچھی جھوٹ ہوتی تھی، جیسے ہمارے ہاں کاٹن اگتی تھی۔ تو پورا ایک پروپیگنڈا پھیلایا گیا کہ جناب پورا مغربی پاکستان مشرقی پاکستان کی جھوٹ کی کمائی کو، پٹسن کی کمائی کو لوٹ کر لے جا رہا ہے، اور اس سے بڑے بڑے شہر آباد کیے جا رہے ہیں، اور مغربی پاکستان کی تعمیر و ترقی جھوٹ کی وجہ سے ہو رہی ہے۔ سارا مغربی پاکستان مشرقی پاکستان کو لوٹ کر لے گیا۔ تو یہ ڈس انفارمیشن جو اس وقت بھارت کامیاب اس لیے ہو گیا کہ 5 لاکھ کی بھارتی فوج چاروں جانب سے حملہ آور ہوئی مشرقی پاکستان پہ۔ خالی مکتی بہانی میں چاہے کتنی ہی طاقتور کیوں نہ ہو، اس میں اتنی طاقت نہیں تھی کہ یہ مشرقی پاکستان کو الگ کر سکتے۔ اس بات کے باوجود کہ صرف 30-35 ہزار پاکستانی فوج تھی مشرقی پاکستان میں، 90,000 جنگی قیدیوں کو واپس لایا، اس ملک کو اس ملک کو یہاں تک پہنچا دیا کہ اس کو غدار کہا جا رہا ہے۔ اس شخص کو جس نے ملک کو یہاں تک پہنچا دیا اس شخص کو غدار کہا جا رہا ہے۔ نواز شریف صاحب نے کہا کہ کشمیر میں کارگل کی جنگ بھارت کے پیٹ میں چھرا گھونپنے کے مترادف، یعنی پاکستان نے بھارت کے ساتھ یہ جنگ کر کے اچھا نہیں کیا تھا، یہ کہہ رہے ہیں۔ اور یہی نہیں، نون لیگ کے قائد اس پر بھارت سے شرمندہ بھی ہیں اور بھارت سے معافی بھی مانگتے ہیں۔ اور 2.5 لاکھ مکتی بہانی کے گوریلے تھے، ایک ایک چپے پہ مکتی بہانی کے ساتھ بھارتی فوج کے کمانڈوز شامل تھے، اس کے باوجود 10 مہینے وہ زور لگاتے رہے، پاکستان آرمی نے ایک علاقہ مکتی بہانی یا بنگلہ دیش بننے کے لیے ان کے حوالے نہیں کیا۔ تبھی تنگ آ کر پھر بھارتی فوج چاروں جانب سے داخل ہوئی، تب مشرقی پاکستان ہمارے ہاتھ سے نکلا، جب 50 اور 1 کا ریشو تھا، 26-30 ہزار پاکستانی فوج کے مقابلے پہ 6-7 لاکھ بھارتی فوج اور مکتی بہانی تھی، ٹینکوں، توپوں، آرمر، نیوی کے ساتھ، ایئر فورس کے ساتھ۔ جب جا کر ہماری فوج کو وہاں پر مشکلات کا سامنا کرنا پڑا اور ڈھاکہ ہمارے ہاتھ سے نکلا، ورنہ مشرقی پاکستان کبھی ہمارے ہاتھ سے نہیں جاتا اگر صرف مکتی بہانی کے غنڈوں سے لڑائی ہوتی رہتی تو۔ ان کو پاکستان آرمی نے قابو کر لیا تھا قلیل تعداد کے باوجود۔ اور جیسے اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ بنگلہ دیش کی جو مشرقی پاکستان کی جو اکثریت آبادی تھی اس کا کوئی لینا دینا نہیں تھا شیخ مجیب کے ساتھ۔ یہ ایک چھوٹا سا دہشت گرد گروہ ہوتا ہے جو ہائی جیک کرتا ہے طاقت اور دہشت کی بنیاد پر، اور پھر باہر کی طاقتیں اس کی مدد کرتی ہیں۔ اب یہی ٹیکسٹ بک یہ بلوچستان اور صوبے سرحد کے اندر خیبر میں اپلائی کرنا چاہ رہے ہیں۔ اس پر ہم ذرا تفصیل سے آج بات کریں گے، کیونکہ جہاں تک نیریٹو کا تعلق ہے وہ ہم نے آپ کو بتایا کہ وہی جھوٹ اور ڈس انفارمیشن کہ پاکستان بلوچستان کو لوٹ کر کھا گیا، پاکستان صوبے سرحد کو لوٹ کر کھا گیا، مگر یہ آپ کو کبھی یہ نہیں بتائیں گے کہ پاکستان بلوچستان کو دے کیا رہا ہے۔ ویڈیو دیکھی ہم نے اور کافی کچھ اس میں جانکاری ہمیں حاصل ہوئی، اور سب سے اہم بات اگر کی جائے تو جو صحیح بات ہے اس بات کو صحیح کہنا چاہیے۔ دیکھیں نا کہ اگر آپ اپنے ملک میں اپنی جو پبلک ہے، اپنی جو عوام ہے، اس کو سہولیات فراہم نہیں کریں گے، بہت سے ایسے مسائل ہیں جن کا سامنا یعنی کہ پبلک کو کرنا پڑتا ہے، جس میں ہو گیا بجلی ہو گیا، مہنگائی ہو گئی، اور بہت سی ایسی چیزیں جس کے لیے اگر پبلک کو وہ سہولیات نہیں فراہم ہوگی تو یہ پبلک جو ہے نا کچھ بھڑک کے کچھ نہ کچھ الٹا کرنے کی کوشش کرے گی۔ اور اس میں یہ بات بار بار کی گئی ہے کہ جو بلوچستان ہے وہاں سے بہت سی ایسی معدنیات ہیں، بہت سی ایسی جو یعنی کہ جنس ہیں یا کہہ لیں کہ بڑے خزانے وہاں سے نکال کے پورے پاکستان کو دیے جاتے ہیں اور باقی صوبوں کو دیے جاتے ہیں، لیکن بلوچستان کو وہ سہولیات جو ہے نا فراہم نہیں کی گئی۔ تو یہ ایک پاکستان میں یہ بھی ایک مسائل بڑا مسئلہ ہے۔
تو یہ مسائل جو ہے نا اگر دیکھا جائے تو یہ ہمارے جو پولیٹیکل جو مسائل ہیں ان کو حل ہونا چاہیے اور بڑے اچھے یعنی کہ اچھے طریقے سے اس کو یعنی کہ حل نکالنا چاہیے، کیونکہ اگر آپ پبلک کو اپنی جو قوم ہے یا عوام ہے اس کو سہولیات دیں گے تو وہ بالکل خوشحال رہے گی۔ ابھی پچھلے دنوں بھی ایک واقعات ہوا ہے کہ وہاں پہ جو بلوچی تھے انہوں نے پنجابیوں کو پکڑ کے جو ہے نا مارنا شروع کر دیے، بہت سے ایسے لوگ تھے جو ڈرائیور تھے ان کو جو ہے نا قتل کیا گیا۔ تو اس طرح کے مسائل جو ہے نا اگر دیکھیے تو یہ ایک اگر بنگال کی بات کریں تو بنگال کی بات اس میں بار بار آ رہی تھی کہ بنگلہ دیش پاکستان سے کیسے الگ ہوا۔ تو اس گائز آپ بھی جانتے ہیں، سب دنیا جانتی ہے کہ پاکستان کے ساتھ بنگال کا جو نہ کوئی بارڈر لگتا تھا، نہ کوئی اس کے ساتھ پانی کا کوئی اٹیچمنٹ تھی، یعنی کہ سمندر بھی الگ تھے اور وہاں کا بارڈر بھی دور تھا، یعنی کہ پاکستان سے بالکل الگ۔ اس کے جا کے جو ہے نا بارڈر جا کے انڈیا کے ساتھ اس کا بارڈر اٹیچ ہوتا تھا، اور نیپال کے ساتھ اور ایک دوسری کنٹری اس کے ساتھ اٹیچ ہوتا تھا، یعنی کہ بالکل جو ہے نا مجھے ایک پاس سمجھ نہیں، یعنی کہ مجھے ایک بات کی سمجھ نہیں آئی کہ جب انگریزوں نے بٹوارا کیا تو بنگلہ دیش جو ایک مشرقی پاکستان بنا دیا کہ وہ کس نظریے سے بنایا انہوں نے؟ نہ تو اس کے ساتھ ہمارا بارڈر لگتا ہے، نہ ہماری اس کے ساتھ کچھ سرحدیں لگتی ہیں، تو پھر وہ کس طرح بنا دیا گیا؟ اور بہت سی ایسی باتیں، پھر وہ مسائل پیدا ہوئے، سن 71 کی جنگ لگی اور جو ہے نا پاکستانی فوج کو انہوں نے پکڑا، یا اس طرح کے مسائل پیدا ہوئے۔ یہ ہمارے اندر کے جو معاملات تھے یا پولیٹیکل مسئلے تھے جس کی وجہ سے ہمیں اتنا بڑا نقصان اٹھانا پڑا۔ تو یہ اگر وہاں پہ اس وقت نہ ہوتا تو کچھ بھی نہیں ہوتا تھا، نہیں ہو سکتا تھا۔ تو اگر دوسری بات کریں کہ اگر آج کل کے جس طرح کے ایک ترقی کا دور جا رہا ہے اور ہر جو دنیا کی کنٹری وہ آگے سے آگے نکلنے کی کوشش کر رہی ہے، اور آج دیکھیے کہ ہمارے پڑوس میں بھارت ہے، اور ہمارے ساتھ میں بھارت کے ساتھ پاکستان کی بارڈر لگتا ہے۔ اگر ہم اپنی پرانی عداوتوں کو چھوڑ کر، پرانی باتوں کو چھوڑ کر اگر ہم ایک دوسرے کے ساتھ اتحاد کر لیں تو میں یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ آج اگر یہ اتحاد کر لیں دونوں کنٹری تو یہ دنیا کی پاورفل کنٹری بن سکتی ہے، یعنی کہ انہوں نے ان کو اپنے مسائل میں الجھایا ہوا ہے، یعنی کہ اگر بھارت کی بات کی جائے تو وہ پاکستان کی ٹانگیں کھینچ رہا ہے، اگر پاکستان کی بات کی جائے تو وہ بھارت کی ٹانگیں کھینچ رہا ہے۔ تو اس طرح کے مسائل اگر ختم ہو جائیں گے تو ہم دنیا کی ایک پاورفل یعنی کہ کنٹری بن کے دنیا کے نقشے پر ابھریں گے۔ تو لیکن انہوں نے ایک ایسی جو کہنا کہ پولیٹیکل چال چلی ہے انگریزوں نے، گوروں نے، کہ ہمیں آپس میں الجھا دیا ہے، اور آج تک ہم، اور 70-75 سال ہو چکے ہیں اور آج تک ہم اپنے ان مسائل میں الجھے ہوئے ہیں، ہم نکلے ہی نہیں ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اگر آج ہم ان مسائل سے نکلیں گے تو ہم بہت سا آگے نکل جائیں گے۔ بھارت تو ویسے بھی آگے کافی نکل چکا ہے، کیونکہ اس نے تو صرف اپنے جو کہنے کے اندرونی معاملات یا اپنی جو اکانومی اس پہ غور کیا ہے، اس پہ زور دیا ہے، جس کی وجہ سے بھارت جو اس وقت کافی کچھ یعنی کہ آگے نکل چکا ہے۔ اور پاکستان کو بھی سوچنا چاہیے کہ اپنے جو مسائل ہیں اس کو دیکھے اور بڑی پیچیدگی کے ساتھ اس کو حل کرے اور آگے کی طرف جانے کی کوشش کرے، نہ کہ اس طرح ہو کہ ہم ایک دوسرے کے مخالف یعنی کہ اس طرح کے معاملات کریں۔ تو گائز ہونا بھی یہی چاہیے کہ بھائی چارے کے ساتھ، کیونکہ ہم پڑوسی ہیں، اور ہم جو ہے نا ابھی یہ باڑھ یعنی کہ اب بیچ میں باڑھ آئی ہے یا کہنے کے بیچ میں بارڈر بنا ہے، لیکن پہلے ہم جو ہے نا ایک ہی قوم تھے اور ایک یعنی کہ بھائی چارے کے ساتھ رہتے تھے، سارے ہمارے باؤ اجداد، ہمارے بڑے بزرگ ایک ساتھ رہتے تھے، مل جل کے رہتے تھے۔ اور یہ جو بیچ میں سے انہوں نے یہ ایک سرحد نکال دی ہے یا ایک بارڈر نکال دیا گیا انگریزوں نے، تو اس وجہ سے جو ہے نا کافی جو ہے نا مسائل پیدا ہو چکے ہیں۔ تو آخر میں یہی بات ہے کہ ہمیں مل جل کے رہنا چاہیے، ایک دوسرے کے مسائل کو سمجھنا چاہیے، نہ کہ ایک دوسرے کے مسائل کو الجھانا چاہیے۔ تو باقی ویڈیو دیکھی، بہت کچھ اس میں ہمیں جانکاری حاصل ہوئی۔ تو گائز اگر ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہماری اس ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں، کیونکہ آپ کے ایک سبسکرائب کرنے سے ہمیں بہت سی مدد مل سکتی ہے۔ تو اگلی